नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि एक तरफ फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, एक तरफ फ़िरका परस्त कुत्ते हैं जो भौंकते ही जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कभी मज़हब के नाम पर तो कभी किसी जानवर के नाम पर तो किसी के इलाके के नाम पर और यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद के नाम पर ये लोगों में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के माहौल को तबाह व बर्बाद करने के दर पे हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह का दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया है, सारा हिंदुस्तान उस पर अफसोस का इजहार कर रहा है और सारे मुहिब वतन हिंदुस्तानियों को इस बात का यानी गम है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हिंदुस्तान की दुश्मन ताकतें हैं वो हिंदुस्तान में इस तरह के वाक़यात बर्पा करते हुए हिंदुस्तान में अमन व सुकून को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीरी तलबा को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हिरासा किया गया, परेशान किया गया, उन पर हमले किए गए और यहाँ तक कि मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत अंगेज बयानात का सिलसिला जारी हो गया। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं है, मुसलमान 35 करोड़ के करीब है और उनको इस तरह की हरकतें करते हुए सताना या उन्हें धमकियां देना अब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और ऐसे में आपको बता दूं, हम सलाम करते हैं हमारे जो कश्मीर के शहीद जो हमारे भाई हुए हैं उनको, रिश्तेदारों को, उनके वर्सा को सलाम करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि फ़िरका परस्त दरिंदों को उन्होंने कहा है कि मुसलमानों और कश्मीर के खिलाफ मत जाइए, हमें अमन चाहिए, सिर्फ अमन चाहिए और यकीनन इंसाफ भी चाहिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि मोदी हुकूमत हो या फिर जो भी बीजेपी कायदीन हो या आरएसएस के कायदीन हो, और आप देखेंगे कि आरएसएस की मुलाकात तंजीमें हो, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और यहाँ तक के नाम नेहाद जो हिंदू तंजीमें हैं, हिंदुत्व के नाम पर जो बनाई गई है, हालांकि हिंदू मज़हब में इस तरह का कोई रूल नहीं है कि किसी को सताया जाए, किसी को धमकाया जाए, कि तशद्दुद बर्पा किया जाए। तो बहरहाल ये जो दरिंदे हैं वो कश्मीरियों को सता रहे हैं, कश्मीरी तलबा पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि विनय नरवाल जो बहरिया के ओहदेदार थे, लेफ्टिनेंट थे और जिनका आप देखेंगे कि दहशतगर्दाना हमले में कत्ल किया गया, उनको मौत की नींद सुला दिया गया। उनकी जो बीवी हैं हिमांशी, यानी उनकी जो बेवा है हिमांशी, ने अपने शौहर के यूम पैदाइश के मौके पर यानी ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया था और उस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर फ़िरका परस्त दरिंदों को इंतबा दिया और सख्त बयान में कहा कि आप लोग बराए मेहरबानी आप कश्मीरियों के पीछे या मुसलमानों के पीछे मत पड़िए, उनके खिलाफ नफरत अंगेज बातें मत कीजिए और आज जो कुछ भी है हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है अमन है, सुकून है और इंशाल्लाह यानी आप देखेंगे ज़रूर हम इंसाफ हासिल करके रहेंगे। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कम अज़ कम ये जो हिमांशी है उनके बयान पर गौर करना चाहिए और जो बीजेपी कायदीन है और जो आरएसएस कायदीन है उन्हें हिमांशी के बयान पर गौर करना चाहिए। उसने अपना शौहर खोया है और उसके बावजूद भी वो कहती हैं कि आप कश्मीरियों के पीछे, आप मुसलमानों के पीछे मत पड़िए, उनके खिलाफ बकवास मत कीजिए, उन पर भौंकिए मत, ये चीज़ें वो कहती हैं। भौंकिए मत, तो इसका मतलब ये है, आज देखिए किस कदर मैं समझता हूँ कि अगर फ़िरका परस्तों को हम अगर कुत्ते से भी तशबीह दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आज के लिहाज से देखा जाए तो कुत्ते की तौहीन है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स रिया साहब, ये जब से सानिया हुआ है मुसलसिल लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भैया, आपको करना है दहशतगर्दों के पीछे करिए, जो भी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है उस पर जाइए, जो भी गवर्नमेंट, अरे पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए, पाकिस्तान में घुस जाइए। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जो है ना आप सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, पूरा जो है ना कश्मीरियों के ऊपर निकाल रहे हैं। हालांकि कश्मीरी इंतहाई जो है ना मेहमान नवाज, इंसानी दोस्त और बहुत ही हमदर्द होते हैं। आप सयाहों से पूछ ले, टूरिस्ट से पूछ लीजिए जाके किस तरीके से ये लोग जो है ना मेहमान नवाजी करते हैं वहाँ पे। इतने बेहतरीन लोग हैं, तो उनके खिलाफ आप अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे? फ्रस्ट्रेशन आप निकालना है तो कहीं और निकालिए ना, दूसरे मुल्क में जाके। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं मुझसे? इस्लामोफोबिया का जो पहले से जो यहाँ पे भयानक सिचुएशन है उसको मजीद आप बिगाड़ रहे हैं जाके। ये नाम लेके क्या वो तो मुझसे पहले से ही चल रही है मुहिम, फिर और मुसलसिल उनको निशाना बनाना, तंग करना।
تو یہ کہاں کی انسانیت ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ اب دیکھیے کشمیریوں کا جہاں تک سوال ہے، ان کی جو انسانیت نوازی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ہیمانشی ونے نروال جو ہے لیفٹیننٹ کرنل تھے وہ، اور وہ نوجوان آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف بیانات نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اس خاتون نے کشمیریوں کی ہمدردی دیکھی ہے، ان کی رحم دلی دیکھی ہے، ان کی انسانیت نوازی دیکھی ہے۔ اب حد کا اس بات کا اندازہ کیجئے کہ بی جے پی کا ایک لیڈر ہے، اس کی بیٹی کو کشمیر کا ایک گائیڈ نے کہا، مسلمان گائیڈ نے کہا دہشت گردوں سے، یہ میری بیٹی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس بچی کو تو دور کی بات ہے، جو سیاح ہیں انہیں بچانے کے لیے میں بار بار مر سکتا ہوں۔ جی ہاں بالکل، جو ہے نا، کیا ان میں اتنی جرت ہے؟ جی ہاں، نہیں ہے، بالکل ان میں نہیں ہے، انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، ان میں ہے یہ چیز بھری ہوئی، حالانکہ جی ہاں، اتنی یعنی غربت ہے ان کے پاس، اتنے معاشی طور پہ پسماندہ ہے، لیکن انسانیت آج بھی ان میں باقی ہے۔ وہ کسی کے مذہب کو نہیں دیکھتے، صرف انسانیت کو دیکھتے ہیں لوگ، جانا جی جی، اور آگے بڑھ کے برابر ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی میں ہر چیز میں آگے ریاض صاحب یہ لوگ جو ہے نا، آپ دیکھیں ان کا کلچر جو ہے جی جی، یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ چند مٹھی بھر ٹیررسٹ آئے، حملہ کر دیے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ سب کو جو ہے نا بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، یہ بہت ہی معیوب بات ہے ریاض صاحب۔ بہت بری بات ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہیمانشی کا سوال ہے، ہم ہیمانشی کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ ہیمانشی نے غم کے اس موقع پر بھی، اس دردناک آپ اندازہ کیجئے جو لمحات ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہیں کہ آپ مسلمانوں کے پیچھے مت پڑیے، آپ کشمیریوں کے پیچھے مت پڑیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان طاقتوں کو للکار رہی ہیں، ان فرقہ پرست درندوں کو بتا رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے معاشرے میں یعنی آپ دیکھیں گے تقسیم پیدا ہو رہی ہے، معاشرے میں رکھنا پیدا ہو رہا ہے، معاشرے میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، تخم ریزی ہو رہی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو فرقہ پرست درند ہیں انہیں سمجھ جانا چاہیے، آج ہمارا پاکستان دشمن ہے، آج ہمارا چین دشمن ہے، لیکن کیا ہم ان دشمنوں کو بھی بھلا پائیں گے جو ملک کے دشمن ہے، جو ملک کے ترقی و خوشحالی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، امن و سکون کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فرقہ پرست درند ہیں، اور فرقہ پرست درندوں کو کس کی سرپرستی حاصل ہے سارا ہندوستان جانتا ہے۔ ان کے سرپرستوں ان کے آقاؤں کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ہندوستان ہے، ایک عظیم ہندوستان ہے۔ تم اگر اس طرح کی حرکتیں کرو گے، تم مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرو گے اور بے قصور انسانوں کا خون بہاؤ گے، ان پر حملے کرو گے، ان پر الزامات عائد کرو گے، ان پر تہمتیں باندھو گے، تو یقین مانو تمہارا حشر بھی برا ہونے والا ہے۔ بالکل، ابھی بھی موب لنچنگ جاری ہے برابر، جی جی، ابھی بھی بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں درگاہوں پہ، مساجد پہ، کوئی رک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نیپال اور یو پی کی سرحد پر 20 سے زائد مساجد اور مدارس کو شہید کیا گیا۔ بالکل، حالانکہ کلیئر انسٹرکشن ہے سپریم کورٹ کے نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود یہ برابر جاری ہے۔ تو بتائیے کون سرپرستی کر رہا ہے اس کی جانا؟ جی جی، تو یہ کون ذمہ دار ہے اس کے جانا؟ تو یہ لوگ چاہتے ہیں ملک کو بٹوا دینا، بٹوارا کرنا، اس کا پورا انتشار پیدا کرنا، سیاسی چھوڑے حقیر ووٹوں کے لیے جانا۔ حالانکہ عوام بہت ہی محبت سے رہنا چاہتی، مل جل کے رہنا چاہتے، عوام میں نہیں ہے یہ چیز جانا، لیکن حکومت جینے دو کا اصول اپناتے ہیں۔ بالکل نہیں ہے، ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں مشہور ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ حد تو یہ ہے کہ اب وہ اس قدر مجبور و بے بس ہو گئے ہیں کہ اب ان کی حکومت نے کانگریس کا جو ایجنڈا ہے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یقین مانیے آپ اچانک اس طرح کی بات سن کر حیرت میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن حیرت میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ راہل گاندھی جہاں پر بھی جاتے ہیں، چاہے وہ بھارت جوڑو یاترا ہو، بھارت جوڑو نیائے یاترا ہو، یا آپ دیکھیں گے کہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، اگر وہ کہیں پر دورہ کرتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہیں یا سیمینار سے خطاب کرتے ہیں، تو ان کا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے ذات پات پر مبنی جو ہے وہ مردم شماری کی جائے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح بہار میں ہو چکی ہے، کرناٹک میں ہو چکی ہے، اور تلنگانہ میں بھی ذات پات پر مبنی مردم شماری ہو چکی ہے، کیونکہ راہل گاندھی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جہاں جہاں اقتدار میں رہیں گے وہاں پر ذات پات پر مبنی مردم شماری ضرور کروائیں گے، تاکہ جس کی جتنی آبادی ہے اس کی اتنی حصہ داری ہوگی۔ اور راہل گاندھی نے یہ بھی کہا اور کہہ رہے ہیں کہ 50% جو تحفظات کا کیپ ہے اسے ہٹا دیا جائے، اسے بڑھا کر 60% سے زائد کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مودی حکومت ہمیشہ سے اس کی مخالفت کرتی رہی، اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک مرکزی وزیر ہے، وہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کانگریس نے ہمیشہ جو یعنی
ذات پات پر مبنی مردم شماری کی مخالفت کی ہے، اس لیے مودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ذات پات پر مبنی مردم شماری کی جائے گی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر مجبور و بے بس ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلگام جو یہ دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس کے بعد مودی کی مقبولیت میں کمی آ گئی ہے، گراوٹ آ گئی ہے، لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے حملوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہو گئے؟ اور لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں، خود آپ دیکھیں گے کہ سبرامنیم سوامی پوچھتے ہیں کہ مودی جی نے مدر انڈیا کی توہین کی ہے، اس کی حفاظت میں ناکام رہے ہیں، اور ہندوستان کی جو چین سے متصل سرحد ہے، چین نے تقریباً 2000 مربع کلومیٹر پر یعنی ہندوستان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، دراندازی کی ہے، اس دراندازی کو روکنے میں بھی مودی جی ناکام رہے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ان سوالات کا جواب دینے کے بجائے مودی جی نے اب یہ کیا ہے کہ جو راہل گاندھی کی خواہش تھی، جو کانگریس کی خواہش ہے، اس پر چلنے پر مجبور ہوئے ہیں اور ذات پر مبنی جو مردم شماری ہے وہ کروانے کا اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے مودی جی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک یونین کیبنٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے، گروپ آف منسٹرز ہوتی ہیں، وہ قائم کی جائے تاکہ وہ مختلف ریاستوں میں جا کر اس بات کا جائزہ لیں کہ جو ذات پات پر مبنی مردم شماری ہوگی تو وہ کیسے ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذات پات پر مبنی جو سروے ہے اس کے انعقاد کا جو ٹائم لائن ہے وہ بھی آپ مقرر کر دیں۔ صاحب یہ بڑا اگر آپ دیکھا جائے، اس میں اگر آپ ڈیپ پہ جا کے سوچیں تو بڑی جو ہے نا اس میں کئی چیزیں مشتمل ہیں۔ پہلی چیز آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر بی جے پی والے جو ہے نا شروع سے اس کے مخالف رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برہمن وادی ہیں لوگ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ برہمنوں کی حکومت باقی رہے، 3.5%۔ بالکل جو ہے نا، جبکہ اگر کرایا جائے تو معلوم ہوگا کہ کتنے فیصد جو ہے نا ذات پات پہ مبنی کتنے جو ہے نا ایسی ذاتیں ہیں جو نچلی ہیں، وہ لوگ کی میجورٹی آج بھی ہیں، کیونکہ لوگ ہیبت کھائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کرا دیے تو پھر ان کی حکومت خطرے میں ہو جاتی ہے جانا۔ تو میں تو کہتا ہوں اس کے لیے بالکل ایک ڈیڈ لائن، ٹائم لائن ہونا چاہیے، 2029 کے الیکشن سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ معلوم ہونا نا پھر نہیں 2000 نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک سال آپ 26 میں جو ہو رہے ہیں مردم شماری اور 26 میں یہ ہونے والی ہے مردم شماری تو دور کی بات ہے، جو پارلیمانی حلقوں کی حد بندی ہوں گی تو اسی وقت کر لینا چاہیے، بالکل، تاکہ 3.5% ہے برہمن، بالکل پتا چلے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بینکوں میں وہ، پورے مرکزی کابینہ میں وہ، اور جتنے بھی فارن سیکرٹریز ہیں، جتنے بھی سیکرٹریز ہیں وہی ہے۔ ارے کیا دلت کیا کر رہے ہیں، دیگر پسماندہ طبقات کیا کر رہے ہیں؟ بالکل بہت بڑی جو ہے نا ان کی تعداد ایسی ہے، آج بھی ان کو ریپرزنٹیشن نہیں ہے گورنمنٹ میں، سب یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ یہ لوگ ہی بیٹھے ہیں، 3.5% صرف، بالکل ہر جگہ لوگ ڈومینیشن کیے ہوئے ریاض صاحب۔ تو کیوں نہ جو ہے نا نچلی طبقات کا پتہ چلے گا فوراً سے کس پوزیشن پہ کیا ہے، ان کا اکنامیکل پوزیشن کیا ہے، فوراً سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کھل کے آ جائے ایک دم سے۔ تو اس لیے پریشان ہو کے مجبوراً ان کو اعلان کرنا پڑا، ورنہ ان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ نہیں نقصان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ توجہ ہٹانے کی ایک سازش بھی ہے۔ بالکل توجہ بھی ہٹا سکتے ہیں، توجہ بھی ہٹانے کے لیے پبلک کو فی الحال ٹائمنگ ایسے حالات ہیں توجہ ہٹائی جائے تو فوراً سے انہوں نے جو ہے نا پھر کانگریس کا جو راگ ہے والا اپنا شروع کر دیا، نہیں ہم کرا، پہلے کیوں مخالف تھے پھر آپ اوپنلی جو ہے نا آپ ڈیڈلی اگینسٹ تھے اس کے، ہر جگہ جاتے تھے یہی بولتے تھے، ایون آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر وہاں سے بھی انسٹرکشن آتے تھے کہ نہیں یہ اس کا نام نہیں لیا، اچانک پھر آپ کیوں بدل گئے؟ پھر سے ڈر ہے، یہ خوف ہے، بدنامی کا خوف ہے، ہو سکتا ہے کہ مقبولیت گرنے کا خوف ہے، اقتدار جانے کا خوف ہے۔ کتنے کی نئے ٹیکٹکس اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا کہ فوراً سے جو ہے نا لوگوں کو فوراً سے الیکشن ریلی میں پہنچ جاتے ہیں، یہ چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر اور وہاں بھی پھر انگلش میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اچانک آپ کو معلوم ہے ہندی روک کے انٹرنیشنل لیول پہ میسج دینا چاہتے ہیں، بالکل میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے نا پیچھا کریں گے، پیچھا کریں گے، یہ باتوں سے چلنے والا نہیں ہے، پیچھا کریے نہیں، گھس جائیے، آپ گھس جائیے، جو آلریڈی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تو نکالیے نا، جی ہاں، آ کے جو بیٹھا ہوا ہے گھر میں، جی ہاں اس کو بھی تو نکالیے باہر پھر۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اچھی بات کہی، اور آپ کو بتا دوں کہ عام انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مودی جی کو کس طرح تلملا دیا تھا، ایسا تلملا دیا تھا کہ ان سے بی جے پی کے بارے میں، آر ایس ایس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی دستور کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، تحفظات جو ہے بی سیز ایس ٹی ایس سیز کو جو دیے جا رہے ہیں وہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد مودی جی ایک دم تلملا اٹھے تھے اور بار بار چیخنے لگے تھے، چنانے لگے تھے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، جس کے نتیجے میں کانگریس کو 100 نشست سے پار کر سکی کانگریس، اور لیڈر آف اپوزیشن کا جو عہدہ ہے راہل گاندھی کو دوبارہ مل سکا۔ اور یقین مانیے کہ اور کانگریس 30 یا 35 سیٹس لے لیتی تو آج مودی جی اپوزیشن میں نظر آتے۔ بالکل
بالکل جو ہے نا یہ ہوتا ان کے صورتحال الگ ہی ہوتی، بالکل بال بچ گئے بیچارے، بالکل بچ گئے جو ہے نا، اور آج بھی جو ہے نا بیچارے آندھرا پردیش کا دورہ کرتے جا رہے ہیں جو ہے نا، جی جی معلوم ہے پھر سے دورہ کریں 2 بار 3 بار جو ہے نا، تو یہ اتنا برا سچویشن ہے، تو دیکھ کے جو ہے نا اس طریقے کے جو ہے نا لوگ چالیں اپنے بدلتے رہتے تھے. جی جی جی. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ یعنی راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں ہے، اور وہاں سے جو مسقط اور دبئی کے ذریعے جو ایک مسافر آ رہا تھا اس کے قبضے سے تقریباً 3,45,80,300 روپے کا سونا، یعنی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 3.5 کلو گرام سونے کے جو سلاخ تھے وہ پکڑے گئے ہیں، ضبط کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے نہیں بلکہ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے یہ کارروائی کی اور 3 افراد کو گرفتار کر لیا، اور ان میں 2 گراؤنڈ اسٹاف بھی ہے ایئرپورٹ کے اور ایک مسافر ہے. تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسمگلنگ کیوں ہوتی ہے؟ اسمگلنگ اس لیے ہوتی ہے تاکہ کیونکہ مودی حکومت نے جو ایکسائز ڈیوٹیز ہیں یا جو سونے کی آمد درآمد پر یا برآمد پر جو ڈیوٹی عائد کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو جب لوگوں کو موقع نہیں ملے گا تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے لوگ. بالکل آپ راستہ بتا رہے ہیں لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں آپ جو ہے نا، اتنی ڈیوٹی لگا دی ہیں آپ پہ، جی ایس ٹی الگ ہے، یہ ہے ساری چیزیں ہیں، تو لوگ لامحالہ جو ہے نا غیر قانونی طریقے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی جی. تو ایسے نہیں ہر مہینہ ہر تھوڑی ان کو پکڑے جاتا ہے سونا اس طرح ایئرپورٹ پہ اگر دیکھا جائے تو فریکوینٹلی یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو آپ لے رہے ہیں کیوں چانس؟ پھر آپ نے موقع فراہم کیا ہے اسمگلرس کو جو ہے نا اس قسم کا، آپ لیگل ڈیوٹی کم کر کے ان کو لیگلی لانے کی اجازت دیجیے، آپ ڈیوٹی کم کریے، خود بخود لیگلی لائیں گے لوگ جو ہے نا. جی جی. تو یہ چیز ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ ریاست تلنگانہ میں یہ موسمی جو محکمہ ہے، محکمہ موسمیات واضح کر دیا ہے کہ آئندہ 4 دنوں کے دوران اوسط یعنی تیز بارش بھی ہو سکتی ہے اور بجلیاں کڑک سکتی ہیں اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، اور کئی اضلاع میں انہوں نے آج تو یلو الرٹ بھی جاری کر دیا ہے، کل بھی بعض اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں حیدرآباد بھی شامل ہے، ساتھ ہی وقارآباد ہے اور سدی پیٹ ہے، سنگاریڈی ہے، ملکاجگیری، رنگاریڈی اور ہنم کنڈا ہے، جنگاؤں، بھونگیر، نلگنڈا، ورنگل کے ساتھ ساتھ محبوب آباد، سوریا پیٹ، ملگ اور کتاگوڑم اور کھمم بھی شامل ہے جہاں کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ گرمی سے سارے شہری پریشان ہیں، اس قدر زیادہ گرمی ہے اور ہیومیڈیٹی جو ہے رطوبت بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ رحم کرے موسم پر کہ اگر موسم بارش ہوتی ہے تو کچھ خوشگوار ہو سکتا ہے، راحت بھی مل سکتی ہے. لوگ بیزار آ چکے، اتنی شدید گرمی ہے، ٹیمپریچر اتنا بڑا ہوا ہے. جی جی. تو ضرور میرے خیال سے ایک ٹیمپرری راحت تو مل جائے گی، سکون مل جائے گا لوگوں کو جو ہے نا. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دیں کہ ریاست تلنگانہ میں کل ہی ایس ایس سی کے نتائج جاری کیے گئے تھے. تقریباً 92.78% یعنی 92.78% طلبہ و طالبات نے کامیابی حاصل کی. یہ بہت اچھا رزلٹ ہے. فرسٹ پوزیشن پہ آپ دیکھیں گے کہ انگلش میڈیم کا رزلٹ رہا، سیکنڈ پر اردو میڈیم کا، تھرڈ پوزیشن پر تیلگو میڈیم کا رزلٹ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بچیوں کا سوال ہے، لڑکیوں کا سوال ہے، لڑکیوں نے حسب روایت لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کاماریڈی کی نما اچیتا جو اس نے سب سے زیادہ نمبرات حاصل کیے ہیں 600 میں سے، اور پھر رنگاریڈی کی ایک لڑکی ہے سمدر اللہ ادویتم، اس نے بھی اچھے 596 نمبرات حاصل کر کے 2 لڑکیوں نے پہلا مقام حاصل کیا ہے. جبکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ دوسرا جو مقام ہے، دوسرا مقام سری پدا سائی سرجنا سوریا پیٹ کی ہے، اور ایک رنگاریڈی کی لڑکی ہے جنہوں نے 500 تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 95 نمبرات حاصل کر کے دوسرا مقام حاصل کیا. اور رنگاریڈی کے تقریباً 6 لڑکے لڑکیوں نے 594 یعنی 600 میں سے 594 نمبرات حاصل کرتے ہوئے تیسرا مقام حاصل کیا، جس میں محمد وسیم خواجہ بھی شامل ہیں. ویسے بھی ناظرین جو لڑکے ناکام ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے ایس ایس سی ایڈوانس سپلیمنٹری جو ایگزام ہے وہ 3 جون تک 13 جون منعقد ہوگا، اور 16 مئی جو ہے وہ فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے. جی ہاں، مگر ریاض صاحب میرے خیال سے ہمارا شہر پیچھے رہ گیا اس میں. حیدرآباد، جی جی، حیدرآباد پیچھے رہ گیا ہے نا، خاص طور پہ ریزلٹس کے دیکھا جائے تو، اور اس سے پہلے بھی وہ آئے جانا. جی جی، جتنے بھی ٹاپرز بڑے بڑے آئے جو ڈسٹرکٹ سے آئے. جی ہاں، تو اس حالانکہ حیدرآباد میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی کمی نہیں ہے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہمیشہ حیدرآباد پیچھے ہو گیا جانا، اس کے بارے میں توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. حالانکہ ساری سہولتیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، پڑھانے والے 1 سے اعلیٰ قابل موجود ہیں، سب ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بچے پیچھے کیوں رہ رہے ہیں جانا؟
اور صدیق صاحب آپ دیکھیں گے ویسے خود آپ ایک ماہر تعلیم ہیں جی اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اردو میڈیم کی جو نتائج جو خراب آیا کرتے تھے جب سیاست نے شروع کیا یعنی کوسچن بینک شروع کیا، اس کے بعد نتائج زبردست آنے لگے اور خود اردو میڈیم کے جو ہیڈ ماسٹرس ہیں اسکولس کے یا اساتذہ ہیں ان کو بھی یہ متنبع کر دیا گیا تھا کہ اگر رزلٹس خراب آتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ رزلٹ اچھا آ رہا ہے۔ بالکل بالکل، اردو میں کافی جو ہے نا امپرومنٹ آیا ہے، نہ صرف یہ ریاست بلکہ مہاراشٹر وغیرہ میں بھی اردو کے بہترین ٹاپرس آئے ہیں اردو میڈیم کے جو ہے نا۔ جی جی ہاں جی، تو برابر جو ہے نا دن بدن خوشائن بات ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے نا آگے بڑھ رہی ہے اردو میڈیم میں سے جو ہے نا، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ جی جی تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اور جو بچے ناکام ہوئے ہیں انہیں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھیے جو ناکامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کے زیادہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے آپ ناکام ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ تو خبر رہی ہے، لیکن صدیق صاحب انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو حالات بہت زیادہ گمبھیر یعنی سنگین دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 100 دن کا جو اقتدار ہے میں بہت کامیاب رہا ہے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو کارکردگی رہی ہے ان کے دعووں کے برعکس رہی ہے۔ صرف بے چینی پھیلی ہے امریکہ میں، لوگ پریشان ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ مقدمات پہ مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، اور خود فیڈرل جو کورٹ ہے امریکہ کی اس نے ٹرمپ کے کئی فیصلوں کو کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ بالکل بالکل، ایسے ایسے بیانات آ رہے ہیں ریاض صاحب کے، ہنسی مذاق بن چکے ہیں آلریڈی۔ جی 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 جی، پوپ کا جو انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں کیوں پوپ نہیں بن، تو امریکہ سے بھی بننا چاہیے، بلکہ پوپ کی جو ہے نا ٹوپی پہن رہے ہیں۔ جی 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 کہ یہ کیسا میں بھی بن سکتا ہوں پوپ، کیونکہ اب تک جتنے پوپ آئے ہیں جو ہے نا لیٹن امریکہ سے آئے ہیں، امریکہ سے کوئی بھی نہیں ہے۔ جی جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر آ رہی ہے، کیوں نہیں میں بھی بن سکتا ہوں امریکہ سے۔ تو اس قسم کے جو ہے نا عجیب و غریب بیانات سے جو ہے نا یہ سرخیوں میں رہتے ہیں، اور ساری ان کی جو پالیسیز ہیں سارے اسٹوڈنٹس اگینسٹ ہے، سارے وہاں کے لوگ اگینسٹ ہے، اور بعض تو کورٹ کو جا رہے ہیں فیصلے جانا، تو متنازع پورے فیصلے متنازع جانا ہے ان کے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے یعنی مارکو روبیو، انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ایس جے شنکر، ان سے بات چیت کی ہے فون پر، پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی بات چیت کی اور کہا کہ دونوں ملکوں کو مل جل کر علاقے میں امن قائم کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ امن یوں ہی قائم نہیں ہوتا، ایک ملک دہشت گردی کر رہا ہے اور دوسرا متاثر ہو رہا ہے، تو کیسا امن قائم ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ تو جو ہے نا بالکل ون وے، یہ تو دیکھیے پرانا ڈائلاگ ہے ریاض صاحب، یہ پرانا امریکہ پہلے سے یہ کرتا ہے۔ جیک پہ آپ کو دیکھا جائے تو پاکستان افغانستان کے جو حالات ہوئے ہیں وہ کون ذمہ دار ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو پھر آپ ایسے حالات میں آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا کہ امن جو ہے نا ہونا چاہیے، امن سے ساری چیزیں۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو امن کو نقصان پہنچاتے ہیں، دنیا میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں، آج وہ امن کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہے دہشت گردی، مڈل ایسٹ کا جو حال ہے، کون ہے ذمہ دار، کون ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے نا۔ تو پھر آپ کیسی بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف؟ آپ خود وہ پریکٹس کرتے ہیں، کروا رہے ہیں، پھر آپ پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں 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 دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی جی، تو یہ جو ہے نا یہ سب دوغلی پالیسی ہے۔ غزہ میں دیکھیے ہر روز 50-60 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، تو وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ سب سے بڑی دہشت گردی ہے غزہ میں جو ہو رہا ہے، وہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے، اور اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے یہ ساری دنیا جانتا ہے۔ اور اسرائیل کے بارے میں کھلے طور پر واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس نے دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دیا ہے، اس طرح کی دہشت گردی کے ذریعے بے قصور انسانوں کو قتل کرنا کیا دہشت گردی نہیں ہوتی؟ یہ ایک سب سے اہم سوال ہے، اور ساری دنیا کو آج اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ آپ جب بھی بات آتی ہے آپ اسرائیل کو کے دفاع کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، اسرائیل کے حفاظت کے لیے سامنے آتے ہیں، جبکہ اسرائیل نے سارے علاقے کا بلکہ ساری دنیا کا امن غارت کر رکھا ہے۔ بالکل آف کورس جو ہے نا نہت جو معصوم خواتین ہیں بچوں پہ حملے کر کے پھول جیسے بچوں کا قتل کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی تماشا، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جا کے روکیں ان کو، اس کو بولیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ سرپرستی امریکہ کی ہے تو سب کو معلوم ہے جناب۔ جی جی جی، اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات میں ایک زبردست یعنی ایک اچھا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی نے یہ اطلاع دی ہے، ہندوستان کے ساتھ $13 کروڑ کا ایک سیکورٹی معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت جو سمندری یعنی سافٹ ویئر ہے ویژن، سمندری ویژن سی ویژن جو ہے اس کے سافٹ ویئر اور دیگر یعنی ٹریننگ وغیرہ فراہم کی جائے گی۔ تو ایک طرف تو آپ تربیت بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، لیکن ٹیرفز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے بارے میں تو بہت بڑا تنازعہ بن چکا ہے جو ہے نا۔ جی جی، اتنی جو ہے نا عجیب و غریب آپ الجھن سے دوچار کر دیے ہیں،
تھوڑا اور ریکویسٹ کرنے پہ تھوڑا بہت پرسنٹیج آپ انڈیا کا کم کیے. چائنا سے ہر کنٹری کے بارے میں وہی ٹیرف کے بارے میں, اور یہ لوگ کی بات نہیں کرتے, لوگ ٹیرف کی بات نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں گے چائنا کے پر جو انہوں نے ٹیرف عائد کیا ہے ڈبل سے ڈبل کر دیا ہے, پھر وہ واپس لیں گے, واپس برابر لیں گے. اور جو ہے نا اتنا پریشر بڑھا, کیونکہ بغیر چائنا کے ایٹمس کے تو جی نہیں سکتا امریکہ کا. جی جی, تو ضروری ہو کرنا ضروری. اور آپ اندازہ کیجئے کہ چائنیز کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے دشمن سے بھی تجارت کرتے ہیں. اچھا بالکل جی. اب مثال کے طور پر دیکھیے چائنا نمبر 1 دشمن ہے ہندوستان کا, اور جو تجارتی خسارہ ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان وہ تقریباً $100 بلین ہو گیا ہے. جی ہاں بالکل, اور انڈیا کا خسارہ ہے وہ بالکل خسارہ ہے. اور برابر چائنا کے گڈس آتے رہتے ہیں, ہر چیز آپ کو چائنا کی یہاں پہ اویلیبل آپ کو نظر آئیں گی مارکیٹ. اور اندازہ کیجیے کہ امریکہ کو لاکھوں ایسے ٹی شرٹس چائنا نے فروخت کر دیے ہیں, چائنیز کی کمپنی نے, جس پر باضابطہ لکھا ہے بین چائنیز گڈس. جی ہاں لکھا ہوا ہے, خالی ٹی شرٹ کی حد تک ہے. جی ہاں, تو وہ بھی خود اپنے پر پابندی کے ٹی شرٹس بھی امریکہ کو فروخت کر رہا ہے چائنا. تو یہ حد ہوگی بالکل جو ہے نا, ان کو سبق لینا چاہیے کہ کیا وجہ سے یہ آگے بڑھ چکا ہے اتنا جو ہے نا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, اور اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.